मजबूरन मुझे कराची के सेंट्रल मेंटल अस्पताल में आना पड़ा। यहाँ आने से पहले मैं यहाँ की काफ़ी कहानियाँ सुन चुकी थी। यहाँ आने से बेहतर डॉक्टर समझते थे अपनी नौकरी छोड़ दें, क्योंकि यहाँ का निज़ाम बहुत ही ख़राब था और दूसरा यहाँ सबसे ख़तरनाक पागलों को रखा जाता था। मैं पहले जिस पागल खाने में नौकरी करती थी वहाँ पर मरीज़ आते थे जिनका इलाज मुमकिन था, मगर सेंट्रल के मुतालिक सुना था कि यहाँ लाइलाज मरीज़ों को रखा जाता है। वहाँ जाने से पहले वहाँ की कई कहानियाँ मुझ तक पहुँच चुकी थी। जिसने भी मुझे वहाँ जाने से रोका, मुझे मना किया, मगर मैं भी मजबूर थी। अगर वहाँ ना जाती तो सबके सामने रुसवा हो जाती। उस पर लगाए झूठे इल्ज़ाम सारी दुनिया के आगे पेश कर दिए जाते, फिर मैं गुनाहगार ना होती और वे भी गुनाहगार हो जाती। इससे बेहतर था कि सेंट्रल पागल खाने में खुद को पागल कर लेती, इसलिए मैंने यहाँ आना कबूल कर लिया। शाम के वक्त अस्पताल पहुंची, तकरीबन 4 बज रही थी। यहाँ का माहौल मैंने आते ही देख लिया जब गुजरते गुजरते एक कैदी खातून ने अपनी जंजीर से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने जान लिया कि मेरा गुजारा मुश्किल होने वाला है। मैंने जाते ही अपना चार्ज संभाल लिया। हालांकि मैं चाहती तो आने के 2-3 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकती थी, मगर मैंने सोचा काम तो करना है, आज नहीं तो कल बेहतर कि मैं आज से ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर लूँ। पागल खाने की इमारत के साथ ही डॉक्टर्स का हॉस्टल था। वहाँ मेरी अलावा कोई पंजाबी नहीं था, सारा स्टाफ सिंधी था। सबको काफ़ी हैरत हुई कि लाहौर जैसे बड़े शहर को छोड़कर यहाँ आई हूँ। खैर, मैंने किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती ना की और अपने काम से काम रखा। मेरा काम दरमियाने दर्जे की पागल औरतों का इलाज करना था। सबसे खतरनाक कैदी औरतों को बेड़ियाँ डाल दी जाती थी और इनको जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। मेरी ड्यूटी अभी जहनी बीमारी औरतों का इलाज करना थी, जो कि खतरनाक पागल औरतें थी। इनके इलाज के लिए मेल डॉक्टर्स की एक टीम थी, इसके अलावा वहाँ कोई नहीं जाता था। मैं बहुत लगन और दिलजमी से अपने मरीजों का इलाज कर रही थी। मेरी एक मरीज़ा लड़की से बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। वो मेरे इलाज और तवज्जो से बहुत जल्द ठीक हो रही थी और अक्सर मैं इसे अपने साथ अपने ऑफिस में बिठा लिया करती थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी, शम्मो तुम्हें पता है जो डॉक्टर बड़ा आता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जानकर ज़ोर ज़ोर से टीके लगाता है। यहाँ बाजू पर वो मुझे अपनी दोस्त समझती थी, इसलिए शम्मो कहती थी। मैंने पूछा कौन सा बड़ा डॉक्टर? कहने लगी, वो रोज़ मेरी दोस्त को रात को कहीं ले जाता है। मैं अपने कमरे की खिड़की से चुप कर देखती हूँ। मुझे इसकी बातों का यकीन न आया कि किसी डॉक्टर को क्या पड़ी कि आधी रात को किसी पागल लड़की का इलाज करने आए। मगर अब के बाद जब वो मुझसे यही बात कहने लगी तो मैंने सोचा कि वो सेहतमंद और दिमागी तौर पर ठीक होती जा रही हो सकता है इसकी बात में सच्चाई हो। इस रात मैं हॉस्पिटल जाने के बजाय वहीं पागल खाने के वार्ड में रुक गई। रात के 1 बजे अचानक आवाज़ आई, वो मुझे कंधे से हिला रही थी। मैंने इसके साथ खिड़की से बाहर देखा तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वाकई कोई डॉक्टर था जो नीचे वार्ड से एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं भागकर नीचे भागी, मगर तब तक वो अपने साथ इसे लेकर कहीं जा चुका था। मुझे इस डॉक्टर का चेहरा नजर नहीं आया था। वो कौन सा डॉक्टर था और रात के इस पहर एक पागल लड़की को वो क्यों अपने साथ ले गया था? क्या क्या इलाज के लिए या फिर दूसरी सोच ने जाने। ये खेल कब से जारी था। बेचारी जूही मुझे रोज़ बताती, मगर मैं इसकी बात नहीं मानती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक डॉक्टर ही अपने मरीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। अगले दिन मैं जानबूझकर फिर से नहीं गई थी। इस बार कल वाली बात नहीं थी, कोई और लड़की थी, कोई और थी। डॉक्टर इसे साथ ले जा रहा था। हैरत वाली बात यह थी कि वो लड़की चुपचाप इसके साथ चल रही थी। वो शोर क्यों नहीं मचा रही थी? फिर मुझे ख्याल आया वो बेचारी पागल है, इसे क्या होश में भाग कर नीचे गई और इन डॉक्टर्स के सामने जाकर खड़ी होगी। मैंने पूछा, रात के इस पहर एक लड़की को आप किस लिए ले जा रहे हैं? वो मुझे देखकर घबरा गए। ताहम सीनियर डॉक्टर था। कहने लगा, हम डॉक्टर्स हैं तो इलाज के लिए ही लेकर जा रहे हैं। वो मेरे सामने इस लड़की को साथ लेकर चले गए। इस सीनियर डॉक्टर की वजह से मैं चुप कर गई। कई रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं देखती हफ्ते में 2 बार वही सीनियर डॉक्टर अपने साथ एक डॉक्टर को लाता और किसी न किसी पागल औरत को साथ ले जाता था। ना ही वो रोक सकती थी और ना ही डॉक्टर जो रात की ड्यूटी पर होते थे। मैंने इससे पूछा कि तुम जाने क्यों देती हो? कहने लगी, मैं कैसे रोकूं, वो सीनियर डॉक्टर ज़िया हैं। इनके आगे बोलने की या इनको रोकने की ज़रूरत कौन कर सकता है? मैंने पूछा, अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा कि रात के इस पहर हो क्या रहा है, कैसा इलाज चल रहा है? मगर इसे कुछ भी इल्म नहीं था। मैं शक में पड़ गई कि ऐसा कौन सा इलाज है जो रात के वक्त होता है। मैंने इंतज़ामिया को बताया तो इन्होंने मेरी शिकायत का ज़रा बराबर भी नोटिस ना लिया। बल्कि डॉक्टर ज़िया का इलाज करने का अपना तरीका है, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को परवाह ही नहीं थी। वो लड़कियां अगरचे पागल थी लेकिन इज्जत तो रखती थी। ऐसे कैसे रात के वक्त कोई भी आकर बाजू पकड़ कर ले जाएगा? मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने दरख्वास्त लिखी कि मेरी ड्यूटी इस वार्ड में ही लगा दी जाए, लेकिन मुझे इजाज़त ना मिली। कहा गया कि वो बहुत ख़तरनाक पागल औरतों का वार्ड है, आप वहाँ हैंडल नहीं कर सकती। मैं मायूस हो गई। हर तरफ से रास्ता बंद था।
جانے وہ ڈاکٹر کیا کرتے تھے، کوئی میری بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا جن لڑکیوں کو میں نے اس ڈاکٹر کو لے جاتے دیکھا ہے کیوں نہ ان کا ٹیسٹ کروں، کیونکہ وہ خود تو کچھ بتانے کے قابل نہیں تھی۔ ان کا ٹیسٹ ہو جاتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں رات کو اس وارڈ میں گئی اور وہاں کہ ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگی تم ان بڑے لوگوں سے ان پاگلوں کی خاطر کیوں پنگا لے رہی ہو؟ میں نے کہا میں پاگلوں کی ڈاکٹر ہوں تو انہیں کے لیے سوچوں گی نا۔ میں نے ان لڑکیوں کا ٹیسٹ کرنے کی نیت سے جیسے ہی قمیض پیٹ سے ہٹائی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس لڑکی کے پیٹ پر ٹانکے لگے ہوئے تھے جیسے کوئی آپریشن ہوا ہو۔ میں بھاگ کر دوسری لڑکی کے پاس تھی۔ وہ سب لڑکیاں جنہیں ڈاکٹر ضیاء اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے ان سب کے پیٹ کے آپریشن ہوئے تھے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ باقی لڑکیاں بالکل ٹھیک تھی۔ میں چونک گئی کس قسم کا علاج ڈاکٹر ضیاء کر رہے تھے، پیٹ کا آپریشن کیوں؟ میں نے ایک دو لڑکیوں کا اگلے دن معائنہ کیا اور اس کے ٹیسٹ کروائے۔ جب ٹیسٹ کے رزلٹ آیا تو رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس کے جسم سے بچے دانی غائب تھی۔ میں نے باقی لڑکیوں کے بھی ٹیسٹ کروائے اور یہی بات سامنے آئی تو میں صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر ضیاء اور اس کی ٹیم نے آخر ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیسے ظلم کر دیا تھا۔ میں نے سوچا ثبوت میرے پاس ہے، میں بھی اسپتال کے ہیڈ کے پاس جا کر اسی ساری صورتحال بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر ضیاء ان بیچاریوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ میں جوش سے اٹھی مگر پھر آدھے راستے میں ہی رک گئی۔ مجھے خیال آیا کہ پہلے میں یہ تو معلوم کر لوں کہ وہ بچوں کی بچے دانی نکال کر کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں چپ رہ گئی۔ اب مجھے معلوم ہی کرنا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اسپتال کا آدھے سے زیادہ سٹاف یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا جو مجھے لڑکیوں کے ٹیسٹ کروا کر پتہ چلی تھی۔ ان سب نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی میں ان معاملات سے دور رہوں۔ وہ بڑے ڈاکٹر ہیں اور یہاں 10 سے ہیں، ان سے ٹکر لینا یعنی اس اسپتال کی نوکری سے فارغ ہونا، اور اسی وجہ سے کوئی بھی منہ کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا وہ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن اسپتال میں ایک نئی لڑکی کو لایا گیا۔ لڑکی کو دیکھتے ہوئے میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس سے تو میں جانتی تھی اور بڑے اچھے سے جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آنے لگا۔ میرا نام ڈاکٹر شمائل انصاری ہے۔ ڈاکٹر بننے کا یہ سفر میرے لیے بہت کٹھن رہا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس میں ڈاکٹر بننا ہی یہ خواب تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں کالا انصاری خاندان کا حصہ ہوں جس کے گھر کی لڑکیوں کا باہر کام کے گھر سے نکلنا معیوب نہیں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کوئی غریب ہو تو باقی رشتہ دار اس کی مالی مدد کرتے ہیں مگر ہر کوئی برداشت نہیں کرتا کہ ان کے گھر کی لڑکی کمانے کی غرض سے باہر نکلے۔ اس روایت اور عجیب و غریب سسٹم کو توڑنے والے میرے بابا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ میری ماما ایک بزنس وومن تھی اور بابا بھی بزنس کرنے کی غرض سے ہی شہر آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ شادی کے بعد میرے بابا شہر ہی شفٹ ہو گئے۔ میں پیدا ہوئی تو میری ماما کا انتقال ہو گیا۔ ابا اس قدر ٹوٹ گئے کہ ان کو ہوش و حواس ہی نہ رہا۔ انہیں میرا دھیان کہاں سے آتا۔ حویلی والوں نے میری پرورش کی۔ میں اپنے ددیال میں رہی سی تنگ ماحول میں جہاں سانس لیتے ہوئے بھی گھٹن ہوتی تھی۔ میری پھپھو اب نارمل سی تھی اسی لیے انہیں کبھی کمرے سے باہر نہ نکالا گیا۔ میں بڑی ہوئی تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا اور ہم دردی بھی۔ سب لوگ ان کو پاگل کہتے مگر میرے ساتھ وہ بہت خوش رہتی تھی اور ہم سب بہت ساری باتیں کر کے میرے بابا مہینے میں ایک بار مجھے اپنے ساتھ شہر لے جاتے۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میری سٹیری ماں بہت اچھی تھی اور اس نے بابا سے کہا کہ ہم شمائل کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ اسی وقت میں 15 سال کی تھی۔ حویلی والے میری شادی کروانے کی باتیں کر رہے تھے کہ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں شہر آئی تو میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ مجھے پاگل لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ میں اب نارمل اور پاگل لوگوں کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ حویلی والوں کو پتہ چلا تو قیامت آ گئی۔ دادی بہت جلال میں آئی۔ انہوں نے رشتے توڑنے کا عندیہ دے دیا مگر میرے بابا نے ٹھان لیا کہ مجھے میرے کام سے نہیں روکیں گی۔ انہوں نے مجھے آزادی دی کہ جو میں کرنا چاہوں وہ کر لوں۔ یوں 5 سال میرے بہت مشکل سے گزرے۔ میرے خاندان نے قطع تعلق کر لیا۔ میرے بابا چلے گئے۔ حویلی والوں نے مجھے اکیلا کر دیا۔ کسی نے مجھے دلاسا نہ دیا۔ مجھے سب اچھوت سمجھتے تھے مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مقصد میں کوشش نہ جاری رکھی یہاں تک کہ میں اپنی منزل کو پا لیا اور آج 7 سال بعد میں اس مقام پر ہوں کہ لاہور کے سب سے بڑے مینٹل اسپتال کی انچارج ہوں۔ یہاں کا سارا نظم و نسق تو میں چلاتی ہوں۔ میں نے اپنے پیشے کو بڑا ہی ایمان و دین کے ساتھ سمجھایا ہے۔ پاگل مریض مجھے برے نہیں لگتے، میں ان کو اپنا مانتی ہوں۔ کئی پاگل میرے علاج سے صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ میں اپنی ساری کہانی مختصر کر کے اور چپ ہو گئی۔
اس وقت اپنی زندگی کی کہانی ایک نیوز رپورٹر کو سنا رہی تھی جو ایک چینل کی طرف سے میرا انٹرویو کرنے آئی تھی۔ اس نے میرا انٹرویو لیا اور چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد اپنے آج کے کام کا جائزہ لیا۔ مجھے ابھی راؤنڈ پر جانا تھا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو وہی رپورٹر مجھے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کہنے لگی، میم مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہاں نہیں اور ایسے نہیں، آپ مجھے اپنا فون نمبر دیں، میں آپ سے فون پر رابطہ کر لوں گی۔ اس کا انداز دیکھ کر میں کچھ چونک سے گئی اور اس سے رابطہ نہیں نمبر دے دیا۔ وہ شکریہ کہہ کر بھاگ کر چلی گئی۔ مجھے اس اسپتال میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور میری لگن اور قابلیت کی بنا پر جلد ہی مجھے اس اسپتال کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ تاہم میں پچھلے کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میری چھٹی حص مسلسل مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ میرے خلاف کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ جو بے کال مقام تک پہنچ جائے تو حسدوں کی بھی کمی نہیں رہتی۔ منہ پر تو سب میرے تھے، پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی جانتی تھی کہ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ میرے خلاف سنگین کرپشن کے الزام لگ گئے۔ کیونکہ اسپتال کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، اسی لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر پھنسایا گیا تھا۔ گزشتہ دنوں اسپتال کی طرف سے جو یتیم خانے کو چیک دیا گیا تھا، اس پر میرے دستخط تھی۔ مجھے خدائی میل کر کے کہا گیا تھا کہ میں اتنی رقم چندہ کروں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک اکاؤنٹ سے آئی تھی۔ سارے واقعے کی مرچ مسالہ لگا کے اس رپورٹر نے پیش کیا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرا پرسنل انٹرویو لینے آئی تھی اور اس نے اب میرے خلاف ٹی وی پر جانے کیا کیا نشر کیا تھا۔ اسی وجہ سے میرا تبادلہ یہاں ہو گیا تھا۔ میں اپنی بربادی کی ذمہ دار بھی اسے ہی ٹھہراتی تھی۔ اسی وجہ سے آج میں یہاں تھی۔ خیالات کا جھٹکا تو دیکھا کہ نیوز رپورٹر شیبہ بری طرح ڈری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ گندا آدمی ہے جو پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر ضیاء کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے دوپہر کی گولی خود اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے جلد صحت یاب کروں تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ یہاں کرنے کیا آئی ہے۔ اسے فون چھوڑ کر گیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ایک اچھی خاصی ذہین لڑکی کو ذہنی مریضہ بنا دیا۔ ایسا کس نے کیا؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک ہی الجھن پیدا کر رہا تھا۔ شیبہ کو یہاں تک چھوڑ کر جو بھی گیا تھا، یقیناً اسی نے اس کی حالت کی تھی۔ میں نے رجسٹر چیک کیا تو دیکھا کہ رشتہ داروں والے خانے میں ہمسایہ لکھا تھا، یعنی اس کو کوئی پڑوسی چھوڑ کر گیا تھا۔ شیبہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، گو کہ اب انات سے وہ بہتری کی جانب گامزن تھی، مگر جب وہ مکمل ٹھیک نہ ہوتی تب تک کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے پورے 1 ماہ شیبہ پر اپنا وقت اور محنت کی اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ کہنے لگی، آپ کے ساتھ پورا کیا تھا تو قدرت نے مجھے سزا دی۔ میرا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں رپورٹنگ کرتی ہوں۔ مجھے پورے ملک کے پاگل خانوں کی معلومات لینی تھی اور ویڈیو بنانی تھی۔ میں اس لیے مشہور تھی کیونکہ میں سچ کو سامنے لے کر آتی تھی۔ میں دیس بدل کر یہاں آئی تھی تاکہ معلوم کر سکوں کہ اس پاگل خانے کا ماحول کیسا ہے۔ میں 1 ہفتہ یہاں رہی اور اس پاگل خانے کے متعلق مجھے بہت حیرت انگیز اور تلخ باتیں پتہ چلیں۔ یہاں پاگل مردوں کے جسم سے مختلف آرگنز نکال کر ان پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ عورتوں اور پاگل عورتوں کے جسم سے بچے دانی بھی نکال دی جاتی ہے۔ میں نے سب ریکارڈ کیا تھا اور میرے پاس ثبوت تھے۔ میں واپس گئی، اپنے چینل کے مالکان کو بتایا۔ انہوں نے وہ سارے ثبوت مجھ سے لے لیے اور مجھے کہا کہ یہ سب کچھ وہ موقع پر نشر کریں گے۔ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا اور حالات کا جائزہ لینے کا آرڈر دیا گیا۔ جس پاگل خانے میں آپ پہلے کام کرتی تھی، میں وہاں بھی بیس بدل کر رہی تھی، مگر وہاں ایسا ویسا کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ میں تب آپ کو یہاں کے بارے میں بھی بتانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے چینل والوں کو نمبر لیا تھا۔ میں نے چینل والوں کو بتا دیا، مگر یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ میں آپ کے خلاف شو کروں ورنہ نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے اپنی نوکری بچانے کی خاطر آپ پر جھوٹے الزام لگا دیے۔ میں نے جو کیا اپنے چینل والوں کے کہنے پہ نہیں آ کر کیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ آپ کے خلاف آپ کے ہی ایک تو ڈاکٹرز نے سازش کی تھی اور مجھے بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ میں نے چینل والوں کو دھمکی دی، مجھے سب معلوم ہو گیا اور میں اب پوری دنیا کو بتا دوں گی، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے باندھ دیا۔ میری یادداشت مٹانے کے لیے وہ لوگ مجھے روز کرنٹ لگاتے تھے اور آخر میرا اپنا شوہر ہی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ پیسوں کی لالچ میں مجھے یہاں چھوڑ گیا اور میری خوش قسمتی کہ مجھے آپ جیسی ڈاکٹر ملی جس نے مجھے پہلے کی طرح کر دیا۔ شیبہ کی کہانی سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل ڈاکٹر ضیاء کے پیچھے ہیں تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ بچے دانی نکال کر آخر کرتے کیا ہیں۔ کہنے لگی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، تم مدد کرو گی؟ کہنے لگی، میں تو پاگل ہوں اور پاگل تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ضیاء کے پیچھے چلی جاؤں گی اور سب کچھ معلوم کر کے چلی آؤں گی، مگر اس میں رسک اور خطرہ تھا۔ میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ بہت پہلے
نقصان اٹھا چکی تھی، اب میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک اور اچھا پلان تھا، اسی آئیڈیا پر عمل کر کے ساری سچائی ہمیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں اگلے دن مارکیٹ گئی اور ایک بٹن کیمرہ خریدا، وہ میں نے لا کر شیبہ کو دیا اور اسے اس بارڈ میں بھیج دیا جہاں ڈاکٹر ضیاء نے راؤنڈ لگانا تھا۔ شیبہ خوبصورت اور جوان تھی، مجھے امید تھی کہ وہ شیبہ کا ہی انتخاب کرے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ضیاء پاگلوں کے وارڈ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ شیبہ تھی۔ میرا یقین سچ نکلا تھا، اب آگے کی کارروائی مجھے کرنی تھی۔ میں بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور شیبہ کا ہاتھ چرا کر کہا، آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ کریں، یہ میری مریضہ ہے، آپ لوگ اسے اپنے تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے۔ میری تلخ بات پر ڈاکٹر ضیاء کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ دونوں خالی ہاتھ وہاں سے گئے۔ میں نے شیبہ سے پوچھا، کام ہو گیا؟ کہنے لگی، ہاں، میں نے دونوں کے کوٹ کی جیبوں پر بٹن کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ میں نے اس کو شاباشی دی اور ہم دونوں میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور موبائل پر لائیو ویڈیو دیکھنے لگے کہ اب ڈاکٹر ضیاء کیا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی لیبارٹری میں جاتے ہی غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور دوسرے ڈاکٹر کو بولا، وہ چٹاک بھر کی لڑکی کئی دنوں سے میرے راستہ روک رہی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری اصلیت تک پہنچے ہمیں اس کا کانٹا صاف کرنا ہوگا۔ میں اپنے بارے میں یہ منصوبہ سن کر ہنس پڑی۔ ان کو ابھی میرا پتہ نہیں تھا۔ اسی پل ایک اور ڈاکٹر کمرے میں آیا، اس کے ساتھ ایک نیند بے ہوش جوان لڑکی تھی جسے انہوں نے ٹیبل پر لٹا دیا۔ آج شاید وہ اس بیچارے کی بچے دانی نکالنے والے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اس کے پاس جاؤں اور اس لڑکی کو بچا لوں، مگر ثبوت بننے کے لیے ضروری تھا کہ میں چپ چاپ ریکارڈنگ ہونے دوں۔ اس لڑکی کے جسم سے بچے دانی نکال کر احتیاط سے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جسم پر ٹانکے لگائے اور لڑکی کو روانہ کر دیا۔ میرے پاس ریکارڈ ہو چکا تھا اور یہ ثبوت اس کو جیل پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ واقعہ کی تفصیلات خود پولیس کو بتا دیتا کہ اس پر وہ کس قسم کے تجربات کرتا تھا۔ میں نے اگلے دن سارے ثبوت پولیس کے بجائے سوشل میڈیا پر ڈال دیے، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر پولیس دن ملی ہوئی اور مجھ سے ثبوت لے کر ضائع کر دیے تو کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پر سب کچھ ڈال دیا۔ ایک طوفان سمجھ گیا تھا، پولیس پر دباؤ بڑھ گیا اور آخرکار ان کو سب ڈاکٹرز کو گرفتار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر ضیاء نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ خواجہ سرا یعنی ٹرانسجینڈر کے اندر بچے دانی پلان کر کے بچے کی پیدائش کروانے کے طریقے پر ریسرچ کر رہا تھا۔ اس نے اب تک کئی خواجہ سراؤں کے اندر ان لڑکیوں سے نکالی گئی بچے دانی پلان کی تھی اور آرٹیفیشل برتھ کے طریقے کو رواج دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو بانجھ ہوتی ہیں یہ کسی وجہ سے اپنے بچے دانی کھو دیتی ہیں، یہ بھاری رقم کے عوض آپریشن کر کے ان میں بچے دانی پلان کر دیتا تھا۔ ابھی یہ سب تجربات ہو ہی رہی تھی کہ وہ سب میری نظروں میں آ گئے۔ میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور ساری کہانی جاننے کی خاطر ان کو ٹریپ کیا۔ اس کے علاوہ شیبہ نے جو ثبوت کچھ عرصہ پہلے اکٹھے کیے تھے اس نے وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیے تھے، ساتھ ہی اپنے چینل والوں پر بھی مقدمہ کر دیا۔ اس نے ایک ویڈیو میں بیان دے کر میری بے گناہی بھی ثابت کر دی اور ان ڈاکٹرز کو عدالت نے سزا دی، ان کا لائسنس کینسل کر دیا تھا۔ میری سچائی پتہ چلنے پر مجھے دوبارہ لاہور میں اپنا چارج سنبھالنے کی آفر کی گئی، مگر اب میں یہاں ہی رہنا چاہتی تھی۔ یہاں کا نظام کافی خراب تھا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری اشد ضرورت تھی۔ آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نوے فیصد ویورز ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہترین کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔